बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बच्चों? दीनियात पिछली क्लास में हमने आपको याद होगा, अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन की है तो उसमें हम पढ़ रहे थे अल दर्सुस्सानी का अलिफ जुज़, और इसमें हम सूरत अल अनफाल की आयत नंबर हमने 29 से लेके 33 तक हमने इसको नाजरा और तर्जमा देखा था, इसका मानी वगैरह देखे थे, इसकी तशरीह थोड़ी बहुत की थी। आज हम आगे इसको मुकम्मल करते हैं। आयत नंबर 34 से लेके ये 37 तक है बच्चों। तो अपना ये सफ़ा नंबर आपका बन रहा है 13 नंबर सफ़ा खोल लीजिए, और मैं आयत नंबर अब पढ़ने लगा हूँ 34 सूरत अल-अनफाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअहु इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अमवालहुम लयसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यिबि व यजअलल ख़बीस बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बच्चों इसका तर्जुमा देख लेते हैं। आपने इसको नाजरा देखा, अब इसका तर्जुमा जो है आपको पता है, पिछले जो इसकी आयतें थी अगर उनका सियाक सबाक थोड़ा सा देख लें कि उसमें काफ़र जो थे वो अल्लाह ताला को खुदा न खास्ता ये चैलेंज कर रहे थे कि जी अगर आप वाकई ये कुरान सच्चा है मोहम्मद, तो फिर अपने अल्लाह को कि हम पे अजाब कर दे, जिस तरह मर्जी आसमान से पत्थर बरसा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया था कि इनसे कहो कि मैं एक तो इस्तग़फ़ार करने वालों पे कभी भी अजाब नहीं, बख्शिश मांगने वालों पे लाता, और एक जब तक तुम इनमें हो मैं इन पे अजाब उस वक़्त तक नहीं लाऊंगा। तो अब आगे देखते हैं आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला कहते हैं वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह सज़ा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं। वमा कानू औलियाहु, जबकि वो इस मस्जिद के मतवल्ली भी नहीं है। क्यों रोकते हैं? वो रोकते थे ना मुसलमानों को कि मस्जिद में मत जाओ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनको सज़ा क्यों ना दूं, जबकि इतना बुरा काम कर रहे हैं कि वो मस्जिद हराम में जाने से मुसलमानों को रोकते थे। और वमा कानू औलियाहु को वो उसके मतवल्ली भी नहीं। आगे है जी इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। उसके मतवल्ली तो सिवाय मुत्तकियों के और उन अशख़ास नहीं, कोई और बंदा नहीं, लेकिन इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। मस्जिद हराम जो है उसके मतवल्ली जो हैं वो तो मुत्तकियों के सिवा जो अल्लाह से डरते हों और कोई बंदा हो ही नहीं सकता, और ये लोग इसका इल्म नहीं रखते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाम व तस्दिया। और उनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी कि वो सीटियाँ बजाते थे और तालियाँ बजाते थे। यानी उस वक़्त वो क्या करते थे, वो जो कहते थे कि जी हम मस्जिद हराम में इबादत कर रहे हैं, तो उनकी नमाज यानी इबादत उस वक़्त काबा के पास सिर्फ ये थी सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून। सो अपने कुफ़र के बायस इस अज़ाब का मज़ा चखो। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम्हारी गलतियाँ पहले गिना दूँ तुम्हें, तो अब इस अज़ाब का मज़ा चखो।
آیت نمبر 36 میں ہے جی ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ سمجھ آئی بچوں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپنا مال اتنا خرچ کر کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، اپنا مال اس لیے خرچ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ آگے کیا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے۔ یہ مال اپنے بڑے خرچ کریں گے، ہم ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، اپنا کمائی لگائیں گے اس کام میں روکنے کے لیے، اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے، لیکن وہی مال جو ہے وہ خرچ کرتے بھی رہیں گے اور یہی مال ان کے لیے باعث حسرت ہو جائے گا، باعث افسوس ہو جائے گا، اور پھر یہ ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کر لیا جائے گا۔ ان لوگوں کو پھر جو کفار ہے، کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافر کوئی ذات نہیں، کچھ نہیں، جو کافر کا بیسک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے انکار کرے، ایک اللہ سے، اس اللہ سے کو جو انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، کافر ہر کسی کو ایک دم نہ کہہ دیا کریں، کافر بڑا سوچ سمجھ کے کہ جو اللہ کی راہ، ایک اللہ کو نہ مانے، اس کو کافر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ آگے ہے جی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ شکر کو خورے کو شکر دیتا ہے، ہمیشہ برے لوگوں کو پھر برے لوگ ہی مل جاتے ہیں، اچھے لوگوں کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں رہو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، جمیعاً فیجعلہ فی جہنم، اور پھر ان سب ڈھیروں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پورے خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج آیت نمبر 37 تک دیکھی۔ اس میں آپ بچوں جو ہے نا مشکل لفظ جو ہے اس میں ایک تو دیکھ لیں، جو اہم کچھ لفظ ہے میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا تھا کہ متقی یا متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور لا عربی میں کہتے ہیں نہیں، نہ، نہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ مکاءن، یہ ایک خاص اہم لفظ ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ مکاءن کا مطلب ہوتا ہے سیٹیاں، وسل، ٹھیک ہے، سیٹیاں مارنا۔ تصدیہ، تصدیہ کا مطلب ہوتا ہے تالیاں بجانا۔ اور ایک ہے جی آگے فیرکمہ، فیرکمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع کر دے، سب کو ڈھیر بنا دے، یعنی اکٹھا کر دے، ان کو جمع کر دے، فیرکمہ۔ تو بچوں آج ہم نے یہ الدرس ثانی الف کو مکمل کر لیا ہے، تو اس کی مشق جو ہے وہ آج ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی مکمل آپ یہ دیکھیں، اس کے کلمات و تراکیب میں جو ہے نا، اس میں سے انہوں نے 5 اہم لفظ نکلے ہیں جو آپ کے لیے آ سکتے ہیں اس کے مشکل الفاظ میں۔ یثبتو، یثبتو کا مطلب ہے وہ قید کر دیں۔ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، ٹھیک ہے جی۔ مکاءن، سیٹیاں۔ تصدیہ، تالیاں۔ فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے، اکٹھا کر دے، وہ انہیں جمع کر دے۔ آئیے اب اس کے سوال الاول کو دیکھتے ہیں جو مشق میں آپ کو آ سکتا ہے۔ یہ آپ اپنی کاپی پینسل سے لکھ بھی لیجئے تاکہ لکھی ہوئی چیز کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور بار بار بھولنے کی صورت میں آپ کے سامنے وہ دستاویز آ جاتی ہے۔ اب یہ ہے جی سوال الاول ہے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو اسی آیتوں میں سے یہ آپ کو ایک سوال ہے سمپل سا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا،
تو اللہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ دوسروں سے ممتاز اور برتر ہو جائے گا. ایک فیصلے کی چیز آپ کو ایسی مل جائے گی جو آپ کو دوسروں سے برتر اور ممتاز کر دے گی، نمایاں کر دے گی. اور متقی انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. انعام، یہ بھی انعام ہوا. اور اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں سے ان کو علیحدہ کر کے بخش دے گا. یہ بھی بہت بڑا انعام ہوا کہ آپ بجائے کہ اس ڈھیر میں جائیں جو جہنم میں جائے گا، آپ کو علیحدہ کر کے بخش دیا جائے گا. تو یہ آپ اس کا جواب ہے. اس کو بڑا آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. اللہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال ثانی ہے اس میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہے؟ تو اس میں بچوں واقعہ جو ہے وہ ہجرت کے واقعے کا اللہ تعالیٰ جو ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف نبی پاک نے، کہ جب قریش مکہ آپ کو شہید کرنے کی چالیں بنا رہے تھے یا خدا نخواستہ گرفتار کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کروا کے ان کی چالیں ناکام کر دیں. تو اس آیت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعے کا اشارہ ہے. سوال ثالث میں ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ تو یہ بھی آپ نے ابھی آیتوں میں ہی پڑھا، سارا انہی میں سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اس مطالبے پر یہ جواب دیا کہ اے نبی، جب تک تم ان میں ہو تو میں نے ان پر عذاب نہیں دینا. ان کو کہہ دو کہ جب تک میں تم میں ہوں یا تم ان میں ہو تو میں ان پر عذاب نہیں دوں گا. اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی بخشش مانگے اور اس کو بھی عذاب دے دے. آگے آ گیا جی. یہ ہے کچھ مفہوم ہے بارات کے آیتوں میں سے انہوں نے ٹکڑے لیے. وہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اس میں آپ نے وہی ترجمہ ہی ہے اس کا، سمپل تو وہی مفہوم اس کا بن جاتا ہے کہ اور اللہ ایسا نہیں کہ جب تک تم ان میں ہو انہیں اللہ عذاب دے دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے دے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یہ بھی ترجمہ سیم اپنا مفہوم بتا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے، مال اپنا خرچ کریں گے یعنی، تو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب سزا افسوس ہوگا اور حسرت ہی رہے گی ان کو یہ خرچنا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. تو یہ ہے سمپل، بہت آسان. اس سے ذرا بھی نہیں خائف ہونا، بلکہ شوق سے دینیات پڑھیں، اسلامیات پڑھیں. میرے لیکچر آپ ضرور دیکھا کریں. ان سے آپ جو ہے دو چیزیں پائیں گے. ایک تو اپنے نمبروں میں مارکنگ اچھی آپ کو ملے گی، اور دوسرے دین اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ سرخو کریں گے کہ آپ کو قرآن کی کچھ سمجھ آئے گی. تو بچے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.